अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, कौमी बचत ने हाल ही में प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ किए हैं। एक तो प्रॉफिट रेट्स की तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हर एक बचत स्कीम के हवाले से, और फिर इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात मुझसे दोस्तों ने पूछे हैं जो हमारे देखने वाले हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ 1-2% बैड कमेंट्स भी करते हैं, वो उनकी कम अक्ली कह लें या लाइल्मी कह लें, जिस वजह से लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। बहरहाल ये जो आप लोगों के कमेंट्स हैं या उनमें किए गए सवालात हैं उनको भी हम देखेंगे, और साथ साथ हम कौमी बचत के जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं, जो इजाफा हुआ है, वो भी साथ साथ हम देखेंगे, और नए पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं किन किन लोगों को ये बढ़े हुए प्रॉफिट मिलेंगे। और इसी हवाले से लोगों के काफ़ी सारे और सवालात हैं, जो प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं वो भी हम साथ साथ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो कमेंट्स हैं उनको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले जो मैं कमेंट यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, जो अभी प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं उसके बाद, ये कहते हैं ओल्ड अकाउंट मतलब जिनका 1100 से अबव है तो उनका कैसे बढ़ेगा। देखें, ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से आई थिंक सवाल है। तो जिनका पहले से 1100 है उनका 1100 ही रहेगा, उनका नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों ने पहले 1000 पे किए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 1080 पे था या इससे कम 60 पे था, ये इस तरह जितने भी प्रॉफिट हैं वो अब 1100 हो जाएंगे। जिनका पहले से 1100 है उनका 1100 ही रहेगा, उनके ऊपर ये नहीं कि अभी 100 बढ़ा है तो जिनका पहले 1100 उनका 100 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे एक और सवाल है, कम अज़ कम लॉ में ये चेंज तो होना चाहिए कि बीवी अगर नॉमिनी है और औलाद भी नहीं है तो शौहर के पैसे बेवा को मिलने चाहिए। तो ये बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं। ये कौमी बचत वालों ने मुझे लगता है कि अपनी आसानी के लिए, कि उन्हें इस हवाले से पहले काफ़ी सारे केसेस का सामना था कि जो नॉमिनी होता था उसको यानी पैसे जो हैं वो सारे दे दिए जाते थे, पहले ऐसा ही कानून था। लेकिन फिर ये होता था कि जो जिसकी डेथ होती थी उसके वरसा होते थे, जैसे अगर कोई वालिद है और उसके बच्चे हैं आगे, या वालदा हैं तो उनके आगे बच्चे हैं, तो फिर एक बच्चे को अगर उन्होंने नॉमिनेट किया होता था तो वो सारे पैसे वही लेके चला जाता था। असूलन ये होना चाहिए जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रियल केसेस होते हैं जिसमें ये नहीं कि कुछ वालिदैन होते हैं जो एक ही बच्चे को सारा कुछ दे देते हैं, तो वो तो जिसको चाहे देना चाहिए, वालिदैन का अख्तियार होना चाहिए। और ये हक बनता है, किसी वजह से भी हो सकता है दूसरे बच्चों को वालिदैन ने पहले पैसे दे दिए हों या उनका हिस्सा दे दिया हो, तो बाद में जो बनता है वो एक बेटे को नॉमिनी कर दिया हो, तो फिर वो उसको सारे पैसे जाने चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान है और कौमी बचत वालों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए केसेस थे, उन्होंने ये बना दिया है कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह हैं इनके तो 5 लाख तक नॉमिनी को मिल जाते हैं, लेकिन दीगर बचत स्कीमों के लिए 1 लाख से ज़्यादा की रकम जो हो तो फिर उसके लिए जानशीनी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके ऊपर जो है वो पैसे, वो भी बाकायदा एक आपको सारा प्रोसेस करने के बाद वो पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कौमी बचत से अकाउंट से स्टेटमेंट चाहिए, मिलेगी तो बिल्कुल मिल जाती है आपको। आपके मुतल्लिका ब्रांच जो है उससे रब्ता करना चाहिए। कैसे भी मेरा आपसे एक सवाल है, लाजमी जवाब दीजिएगा। मैंने अपने अब्बू के नाम 4,50,000 जमा किए हैं, नॉमिनेशन में मेरा नाम है। अगर अब्बू के साथ कुछ हो जाता है, यानी इनका पूछने का मकसद है कि इनके पैसे अब्बू के नाम पे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो पैसे जो हैं आपको 5 लाख रुपए तक जो हैं वो, अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, तो 5 लाख रुपए तक नॉमिनी को मिल जाते हैं। 5 लाख से ज़्यादा हूँ तो फिर उसके लिए जानशीनी सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा के फिर उनको हिस्से जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो तकसीम हो जाते हैं, 5 लाख से ज़्यादा अगर रकम हो। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब, डिजिटल प्राइस बॉन्ड कब आएंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो कह रहे थे कि जो पहला क्वार्टर होगा यानी मार्च के एंड तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। एक वजह हो सकती है कि ये प्राइस बॉन्ड ऐप के थ्रू
آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، ڈیجیٹلی آپ ان کو پرچیز کر سکیں گے ایپ کے ذریعے سے. تو ہو سکتا ہے کہ ایپ میں یہ فیچر شامل کرنے کے لیے ان کو وقت لگ رہا ہو، کیونکہ کوئی بھی ایپ ڈیولپ کرنا، اس میں ایسے فیچرز ڈالنا بہت مشکل ہوتے ہیں. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ بڑی بڑی کمپنیاں اس کے لیے ہائر کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جا کے خرچہ بھی آتا ہے. اور یہ فیچرز جو ہیں سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا ڈرا ہوگا، اس کو ایک ترتیب سے لانا، پھر جو پرائز منی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے، اور اس کے اوپر پیچھے سالوں لگتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کرنے میں. ہو سکتا ہے یہ ایپ میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے ٹائم لگ رہا ہو، حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ ڈیلے نہ ہو، جو میری سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں خود ایپس کے اوپر کام کرتا رہتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اچھا، اس کے بعد بھائی ریٹ جو انکریز ہوئے ہیں، جو اکاؤنٹ آلریڈی چل رہے ہیں، کیا ان کا پروفٹ بھی انکریز ہوگا یا اونلی جو اب نیو انویسٹمنٹس ہوں گی؟ دیکھیں، اس میں کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر پروفٹ ریٹ انکریز ہوتے ہیں، جیسے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، یا ہمارا کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے، ان کے اوپر انکریز ہو جاتے ہیں. پھر بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، یا پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، یا شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے. ان کے اوپر ریٹس جو ہیں جب بڑھتے ہیں تو سب کے اوپر بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے فکسڈ ہیں، جیسے ڈیفینس ہے، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، ریگولر ہے. اسلامک میں جب آتے ہیں تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹس کے ساتھ جو ٹرم اکاؤنٹس ہیں، ٹرم اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، تو ان کے پروفٹ انکریز نہیں ہوتے. میں ایک بار آپ کو چارٹ پہ لے کے چلوں گا، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کن لوگوں کے جو انکریز ہوں گے اور کن کے نہیں. ویسے میں نے آپ کو یہ بتا بھی دیا ہے. اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ نکلوا کے پیسے نیو ریٹ پہ ڈپازٹ کرنا، تو کیا پیسے نکلانے پر پیسے کٹیں گے؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہوتی اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر. لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹ 6 مہینے بعد ڈیو ہوتا ہے. تو اگر آپ 6 مہینے سے پہلے پیسے نکلوا رہے ہیں تو آپ کو منافع نہیں ملے گا، چاہے آپ کے 1-2 مہینے 5 مہینے تک گزر گئے ہوں. ایون کہ 6 مہینے سے ایک دن بھی کم ہوگا اور آپ پیسے جا کے نکلواتے ہیں، تو پھر آپ کو نیا ریٹ جو اس کے اوپر منافع نہیں ملے گا. ڈیڈکشن اس کے اوپر یا کٹنگ کسی بھی طرح کی نہیں ہوتی، آپ کو پورے پیسے مل جائیں گے. تو وہ پروفٹ والا ہی آپ کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، ادروائز آپ کے پورے پیسے ہو جائیں گے. اور ایک یہ اچھی سوچ ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کم ریٹ پہ انویسٹ کیا، وہ ان کو سرٹیفکیٹس کو جو ہے وہ واپس کریں اور نئے سرٹیفکیٹس نئے ریٹ کے اوپر لے لیں، تو وہ اچھا ہے. لیکن اگر آپ کا ایسے جیسے کوئی کم وقت رہ گیا، منافع آپ کا ملنے والا ہے، 5ویں 6 مہینے میں چل رہے ہیں، تو پھر آپ کنٹینیو کریں اس کو. اگر آپ نے ابھی کیے ہیں، مہینہ 2 ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کو بہتر ہے کہ آپ نکلوا کے نئے ریٹ کے اوپر انویسٹ کر لیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ جو پروفٹ ہے 3 منتھ والا، یہ 6 منتھ والا، یا اچھا یہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ پوچھ رہے ہیں آئی تھنک کہ بھائی جو منافع ہے یہ بھی بڑا ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ جو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یہ فکس ہوتا ہے، جو پہلے جس پروفٹ پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس پہ جو ہے وہی ان کا پروفٹ ریٹ رہے گا. تو یہ مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. if a man is less age than 60 year, what is best investment in پاکستان بینک؟ پاکستانی بینک ہو گیا یا نیشنل سیونگ ہو گیا. اگر آپ کی 60 سال سے کم عمر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ماہانہ بیس پہ اچھا منافع دے رہا ہے. جو کنونشنل بچت اسکیمیں ہیں جو اسلامک ہیں، اس میں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر منافع دے رہا ہے. باقی اگر ہم کمپیئر کریں پرائیویٹ بینکوں سے قومی بچت کو، تو قومی بچت اس وقت بھی اچھا منافع دے رہا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے. میں نے نومبر 2025 سیونگ کیا تھا آرمی پینشن اکاؤنٹ میں، اس ٹائم 12.60 ریٹ تھا، اب 13.20 ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا تاکہ مجھے انٹرسٹ 13.2 لے سکوں؟ یعنی تو ان کا مقصد یہ کہ انہوں نے 12.60 پہ کیا ہے، تو یعنی تھوڑا سا کم تھا منافع. تو اب یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ آٹومیٹک آپ کا پروفٹ بڑھے گا. اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ پروفٹ آتا کس طرح ہے. ان چیزوں کے اوپر مجھے بہت گالیاں پڑتی ہیں جب میں پروفٹ آپ لوگوں کے ساتھ 1-2 دن پہلے جو لسٹ میرے پاس آ جاتی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں. اب جو افیشیل ویب سائٹ ہے نا، اس نے ہو سکتا ہے 2 دن بعد شیئر کرنا ہو سکتا ہے
ہفتے بعد شیئر کرنا ہو، جیسے عید کی چھٹیاں آ گئی تھی پچھلی بار تو پرافٹ لیٹ بڑھائے گئے تھے، تو اسی طرح اتنی دیر مجھے گالیاں پڑتی رہتی ہیں، اور یہ لوگوں کی کم عقلی، حالانکہ ان کو پتہ ہے میں پچھلے 3 سال سے اس چینل کے اوپر انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں اور الحمدللہ کبھی غلطی نہیں ہوئی، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن میں کبھی غلط انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ جان بوجھ کے شیئر نہیں کرتا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، جو یہ پرافٹ بڑھتا ہے قومی بچت کے، جو بہبود سیونگ ہے، یہ پینشن ہے، یہ شودا ہے، اب جیسے یہ 10 جون کو پرافٹ بڑھا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 10 جون کا جو ڈیو پرافٹ ہے یہ 11 12 13، ایون کہ آپ جب 10 جولائی کے دن جائیں گے نا، اس دن آپ کا نیا پرافٹ آئے گا، 9 جولائی کو بھی آپ کا پرافٹ جو ہے وہ کم جو پہلے آپ کو مل رہا وہی آئے گا، 10 سے آپ کا کیا ہوگا، 10 سے آپ کا 1100، جس کا فرض کریں 1000 ہے، 1060 ہے یا 80 ہے، یہ اس طرح جن کے پرافٹ ہے ان کو 10 جون کی بجائے جو ہے 10 جولائی کو جا کے پرافٹ ان کو ملنا شروع ہوں گے۔ پہلے جو صاف ظاہر منافع بڑھا ہے تو اس کے لیے ٹائم بھی تو اس کے اوپر پورا ہونا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اسی دن آپ کا پرافٹ بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پچھلے مہینے کا آپ جو لوگ بھی اس وقت منافع لے رہے ہیں وہ پچھلے مہینے کے لے رہے ہیں، ابھی نئے منافع ان کو ایڈوانس میں نہیں مل سکتے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھا کریں، اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ واپس ہی جاتی ہیں، جو خاندانی یا اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بیڈ کمنٹس نہیں کرتے، تو اتنا ہی کافی آئی تھنک سادہ لفظوں میں۔ اس کے بعد ہے کون کون سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں پرائز بانڈ لینے کے لیے، یہ پریمیم پرائز بانڈ کے اوپر کمنٹ ہے، تو پریمیم پرائز بانڈ آپ کسی بھی پرائیویٹ بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں، کوئی بھی اوپن کروا لیں، اس کا جو ہوگا آئی بی این نمبر ہوتا ہے، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر جسے کہا جاتا ہے، چیک بک کے اوپر بھی ہوتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل میں بھی ہوتا ہے، وہ نمبر آپ کا جو ہے جب آپ اپلائی کریں گے پریمیم پرائز بانڈ کو اسٹیٹ بینک سے تو وہ اکاؤنٹ آپ کا ساتھ لگتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پرائز کوئی لگتا ہے، پرائز منی آٹومیٹک آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، جو بینک اکاؤنٹ آپ لنک کریں گے، یا پھر اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ یہ ابھی 2.92 چل رہا ہے، یہ 6 مہینے کا انٹرسٹ ریٹ ہے، تو اس حساب سے یہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی جائے گا سیدھا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم چل رہے تھے کمنٹس کے اوپر، تو اس کے بعد ہے جناب اے او ای، دیکھیں یار سلام پورا لکھا کریں، یہ شارٹ کٹ جو الفاظ ہیں نا یہ صحیح نہیں ہوتے، باقی سارا کمنٹ آپ لکھ سکتے ہیں، تو سلام بھی پورا لکھا کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں 1100 کس ڈیٹ یا منتھ سے ملنا شروع ہوگا، تو میں نے آلریڈی اس کا جواب دے دیا ہے۔ باقی نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، میری وائف کی ایج 35 سال ہے، اس کے لیے گائیڈ کریں۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو کچھ چیزیں ہیں جو قومی بچت کا جو سٹاف بیٹھا ہوتا ہے نا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی، کچھ لوگ میرے پاس ایسے کمنٹس کرنے آتے ہیں، جب میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں نا تو ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ تصحیح کرواتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر میری کریکشن کہیں پہ ہو رہی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھنے والے ہیں ان کو وہ صحیح انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، اور میں ایسے کمنٹس کو جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کہیں پہ میں غلط ہوں تو اس کی تصحیح ہوگی، اور اس وضاحت میں جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر کریکٹ انفارمیشن اس طرح سے ہے کہ آپ نے خود کسی اکاؤنٹ میں ایسے انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جیسے پچھلے دنوں میرے پاس ایک فون آیا تھا، بلکہ میسج مجھے آئے تھے کہ انہوں نے وائف کے ساتھ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے وہ جوائنٹ کیا ہوا ہے، تو اس طرح کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی جوائنٹ ہو جاتے ہیں سم کیسز میں، تو وہ اب پالیسیز جو ہیں وہ قومی بچت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتے، وائف کے ساتھ وہ صرف جوائنٹ ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اوپن ہوتی ہیں تب جا کے جب آپ لوگوں نے خود سے ایسے اکاؤنٹس میں جوائنٹ کیا ہوتا ہے، یا ایسی انفارمیشن جو صرف آپ کے پاس ہوتی ہے، تو یہ کیسز جو ہیں آپ لازمی ڈسکس کیا کریں، گروپ میں بھی ڈسکس کریں، واٹس ایپ گروپ میں، اور یہاں پہ کمنٹس میں بھی جو متعلقہ ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں کریں۔ اس کے بعد ہے جی سر جی پریمیم پرائز بانڈ کا پروفٹ ریٹ کیا ہے، یہ میں نے آلریڈی آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے، جو پروفٹ ریٹ ہے آئی تھنک یہاں پہ ہمارے پاس یہ 2.92 6 مہینے کا پروفٹ۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ کمنٹ ہے، سر کیا
فیمیل جن کی ایج 55 ایئر ہے وہ بہبود سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں لے سکتے، 60 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ کمنٹ، 75 لاکھ کا پروفٹ پر ایف بی آر کتنا ٹیکس لیتا ہے ریٹرن فائل کرنے کے وقت؟ اچھا، یہ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں کوئی لائر نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایف بی آر کو ڈیل کرتا ہوں۔ میکسیمم جو انفارمیشن کے مطابق ہے، میکسیمم آپ 5% تک جا سکتے ہیں، اور جو منیمم ہے وہ آپ کا جو آپ کے پاس ایک ڈیٹیل آتی ہے نا، جیسے 6 لاکھ کے اوپر 1% ٹیکس آ رہا ہے یا 2% آ رہا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کی ایز اٹ از اپلائی ہوں گی۔ میکسیمم کی بات کی جاتی ہے کہ میکسیمم 5% سے زیادہ نہیں جا سکتا، تو وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی میکسیمم 6 لاکھ اگر ہے آپ کا 6 لاکھ تک تو ویسے چھوٹ ہے، اس سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہ ایز پر رولز ٹیکس کٹتا ہے۔ لیکن جب منافع کہیں جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے تو اس پہ پرافٹ جو ہے سال بھر کا زیادہ آ رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر سلیب بھی اس حساب سے ہائی ریٹ کا لگتا ہے، تو لیکن وہاں پہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم 5% تک کٹتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ جب ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو جو ریٹرنز جہاں پہ آپ کے سبمٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب ڈیٹا فل کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ٹیکس وہ شو بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی کافی سارے اچھے لوگ ہیں جو ماہر لائرز ہیں، وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے، تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری چونکہ فیلڈ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، اور میں کوشش کرتا ہوں صحیح انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اگر میرے پاس ایسا علم ہوتا تو میں لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا۔ اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں، سلیب کے مطابق جب آپ 6 لاکھ سے اوپر جاتے ہیں تو سلیب کے مطابق ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی، لیکن اگر آپ کا بہت زیادہ ایسے جوائنٹ اکاؤنٹ میں انکم ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ جیسے 75 لاکھ کی بجائے 1.5 کروڑ ہے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منافع کے اوپر 5% میکسیمم تک کٹے گا، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں تو پلیز گائیڈ می اباؤٹ جوائنٹ اکاؤنٹ، آئی ایم 32 female unmarried, my mother is pensioner 65, can we open a joint؟ تو اس میں دیکھیں جو پینشنر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ایک بندہ اگر پینشنر ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جوائنٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ کیسز جو ہے نا، یہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو بھی تھوڑا سا جو پوائنٹس ہیں وہ ریز کرنے چاہیے حکومت کے ساتھ، جو ہیلپ لائنز ہوتی ہیں بینکوں کی ان کے ساتھ یہ پوائنٹ اٹھانے چاہیے، حکومت تک اپنا جو پیغام ہے نا وہ پہنچانا چاہیے۔ ہم بھی آپ لوگوں کی آواز آگے پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی کلیئر ایسے قوانین موجود نہیں ہیں جو ہم یہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں، تو یہ ابھی تک جو میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ آپ پینشنر کے ساتھ ان کے بچے جو ہیں وہ جوائنٹ کر لیں، تو ایسا ممکن نہیں آئی تھنک، لیکن پھر بھی آپ ہیلپ لائن یا برانچ جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ جوائنٹ جو ہے وہ دونوں لوگ اگر اہل ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہیں، یا وائف کے ساتھ پینشنر کا جوائنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس اپنی انفارمیشن نہیں، یہ میرے پاس ایسے بندے نے انفارمیشن مجھے دی تھی جس نے خود سے اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ کیا ہوا ہے، تو اس پہ آپ مزید بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے جوائنٹ کیا ہوا ہے اس طرح پینشنر۔ اس کے بعد ہے بہبود سیونگ اکاؤنٹ سود میں آتا ہے کیا ہے؟ اچھا، یہ لوگ کافی سارے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میرا خود اپنا اکاؤنٹ قومی بچت میں نہیں، میں خود میرے پاس اگر کوئی سیونگ ہوتی ہے تو میں پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہوں، میں خود پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ رن کرتا ہوں ساتھ، تو میری جتنی بھی سیونگز ہوتی ہیں میں وہاں پہ انویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی کام کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ منافع جو ہے نا، یہ آپ کو کیسے بینک کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے، جتنے آپ کی پیسے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے یا آپ کے پیسے کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، اس میں سے بھی کچھ پرسنٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ گولڈ سے کمپیئر کریں یا کسی اور چیز سے کریں تو، یا مہنگائی کی ریشو سے کریں تو مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں، خاص کر ہماری پیپر کرنسی جو ہے وہ ہمیشہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے ہر سال کم ہو رہے ہیں، ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، چاہے ڈالر کے مقابلے میں، چاہے گولڈ کے مقابلے میں، چاہے کسی بھی طرح۔ تو دیکھیں، سیدھے اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے تو اس میں سمپل سی بات ہے، جو کنونشنل بچت اسکیمیں ہیں وہ سود میں آتی ہیں، اور جو اسلامک ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ
کہتے ہیں بقول جو مفتیان ہیں کہ یہ حلال ہیں. میں اس پہ کوئی اپنا پرسنل اوپینین اس لیے نہیں دوں گا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں اور نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے. ہاں بینکنگ جو انفارمیشن ہے یا بینک لینگویج میں جو ہے بینک آپ کو ہمیشہ جو آپ کے پیسے کی ڈیویلویشن ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پورا کمپنسیٹ نہیں کرتے. اور ہاں پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ بزنس کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میزان بینک جو ہے وہ آپ کو آپ کے پیسے سے جو ہے تقریباً 300-400 ارب روپے کا سال بھر میں منافع لیتا ہے کرنٹ اکاؤنٹس کے اوپر. سیونگز والے تو ایک طرف کر دیں, وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے. تو کیا ہے انہوں نے ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے اسلامک بینک کا, تو ان کو جو ہے لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ دیتے بھی کچھ نہیں, 3-4%, 5%, ایسے میکسیمم 9% تک چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں نا کچھ عجیب سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جن پہ لوگوں کو ایموشنلی یا اس طرح سے اسلام کے اوپر لے کے ایموشنلی ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کے پیسے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹس میں پیسے رکھیں اور اس کے اوپر بینک جو ہیں وہ بینیفٹ حاصل کریں. بینک وہی پیسے اٹھا کے حکومتوں کو دیتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر, خود بزنس کرتے ہیں, اس سے وہاں ڈبل ہر سال پیسے وہ ڈبل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی نازک سا جو معاملہ ہے سود اور انٹرسٹ کے درمیان نا, بہت کہیں چھوٹی سی جو دیوار ہے یا لائن ہوگی. تو اس لیے اس پہ میں کسی کو اپنی رائے نہیں دے سکتا. ہاں اگر آپ کی ہڈیوں میں جان ہے, محنت کر سکتے ہیں تو خود سے محنت کریں, کاروبار کریں. کاروبار میں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, اگر کہیں آپ کا لاس ہوتا ہے تو آپ کو 1-2 سال بعد اچھا پرافٹ بھی ہو سکتا ہے. سٹارٹنگ میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کاروبار میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پھر اسلامک سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو دیکھ لیں. میری نظر میں تو اگر آپ کے لیے اسلامک حلال ہیں تو پھر کنونشنل بھی آپ کے لیے حلال ہونے چاہیے, اور اگر کنونشنل حرام ہے تو پھر اسلامک والے بھی سیم ہی ہیں, ان کو بھی پھر حرام ہی سمجھیں, سود ہی سمجھیں. تو یہ چیزیں بھائی آپ خود اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیجئے گا. اچھا اس کے بعد ہے جی بھائی جب آپ ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں تو بہبود پر ٹیکس چارج ہوتا ہے, اس لیے یہ مت کہیں کہ بہبود. تو بھائی میں بھی یہی بات پہلے بھی کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ قومی بچت ٹیکس کاٹتا ہے نا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کرتے ہیں جب بھی منافع کے اوپر ٹیکس کی بات ہوتی ہے, تو ہم کبھی بھی انکم ٹیکس کی بات نہیں کرتے. وہ ایف بی آر کا ایک شعبہ ہی علیحدہ ہے, اس پہ ہم یہ نہیں کرتے. وہ سب کو پتہ ہے جو ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ ایف بی آر والے 5% ٹیکس چارج کرتے ہیں اور وہ انکم ہے آپ کی اس کے اوپر ہے, اور وہ بھی 6 لاکھ سے اگر آپ اوپر جاتے ہیں تو پھر ٹیکس لگتا ہے. اس کے بعد ہے جی جس کو 1000 مل رہا تھا یا مل رہے ہیں بہبود پر, اس کو 1100 ملے گا. جی بالکل اسی طرح یہ جس کو پہلے 1000 مل رہا ہے اس کو اب 11 ملیں گے نیکسٹ ٹائم. اس کے بعد ہے جی فیک نیوز والے. فیک نیوز تو میرے پاس بہت کمنٹس آتے ہیں لیکن ہم فیک نیوز شیئر نہیں کرتے, گالیاں بھی پڑتی ہیں, خیر وہ ان کو واپس جاتی ہیں, اس کا میں حقدار نہیں ہوں. اگر میں غلط انفارمیشن شیئر کروں گا, فیک شیئر کروں گا تو وہ میرا حق بنتا ہے, پھر میں وصول کرنے کا پابند ہوں. اس کے بعد ہے جی کینسر پیشنٹ کو کوئی پھر ایج ابھی 53. اچھا اس میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی بچت اسکیم, تو ایسا کوئی ایسے بیمار لوگوں کے لیے اسپیشلی جو بچت اسکیم وہ اناؤنس نہیں ہے, 53 ہے تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ماہانہ ہے یا سرو اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ماہانہ منافع ہے, اور باقی لانگ ٹرم کے لیے ڈیفینس ہے اور دیگر بچت اسکیمیں ہیں, ان کو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں. میں اینڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, اس کے لیے معذرت چاہوں گا. اگر آپ ویڈیو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی سر سیسا میں اولڈ انویسٹر اور نیو انویسٹر دونوں کو اچھا دونوں کا یہ پرافٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بڑھیں گے. تو سرو اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں ڈیفینیٹلی جو منافع بھی بڑھا ہے سب کا بڑھے گا, کیونکہ وہ اوپن اکاؤنٹ ہے, ڈیلی بیس کے اس کے منافع لگتے ہیں. اور سرو اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی جو مزے کی میں بات بتاؤں کہ یہ 10 جون کو بڑھے ہیں تو اس کا 11 سے اب منافع لگنا سٹارٹ ہو جائے گا. جب ابھی 1 جولائی کو جن لوگوں کے منافع آئیں گے اس میں 20 دن کا ان کا نیا منافع بھی شامل ہوگا. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, آن لائن بھی سارے
جو اویلیبل ہیں نئے لوگوں کو بھی ملے گا، اور پرانے لوگوں کو اگلا جو منافع ہوگا اگر یکم کو لے رہے ہیں تو ان کا ملے گا، یا جیسے جس بندے کا جو جیسے ان کا یکم کو آتے ہیں منافع تو اس حساب سے جتنے جتنے دن اوپر ہوں گے اس کا بھی منافع ان کو ملے گا جس دن انہوں نے انویسٹ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اولڈ اکاؤنٹ کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اس میں جو اولڈ اکاؤنٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ابھی پھر تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی دیتا ہوں آپ کو۔ نامنی کو پیسے ملنے چاہیے، یہ بات کافی سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور میں بھی اس حق میں ہوں کہ جو پیسے اگر یار میرے پیسے ہیں نا تو مجھے اختیار ہے، میں فیصلہ کروں گا میں نے کسی بیٹے کو دینا ہے، بیٹی کو دینا ہے، کسی بھائی کو دینے ہیں۔ کچھ نافرمان اولادیں ہوتی ہیں، والدین اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے، اور جب والدین کی کیئر نہیں کرتے بچے تو پھر ان کا میرے نہیں خیال کہ ان کی پراپرٹی پہ یا ان کے پیسوں پہ ان کا حق ہونا چاہیے۔ جو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ پیسے ان کو جانے چاہیے، یا جس کے پیسے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی ہے وہ جسے نہیں دینا چاہتے بعد میں یہ قومی بچت خود سے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ قانون جو ہے چینج ہونا چاہیے نامنی۔ باقی یہاں پہ فرسٹ کمنٹ والے شکریہ آپ کا، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، تو میں ایسے لوگوں کا مشکور ہوں جو لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیو لائک کرتے ہیں، تو شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد یہ اچھے کمنٹس ہیں، گوڈ ویڈیو، یہ بھی آپ کا بھی شکریہ۔ اچھا آگے اور پرافٹ انکریز ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں پرافٹ جو ابھی حالات لگ رہے ہیں، حکومت کو پیسے ہمیشہ درکار ہوتے ہیں، چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ حکومتیں جو ہیں وہ پرافٹ بڑھانے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کوئی نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے یا کوئی پی ٹی آئی کی، سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں نا ان سے حکومتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قبضے میں ہے، تو جتنے بھی بینک کے حوالے سے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینکس کے حوالے سے یا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، وہ سارے آئی ایم ایف کے بیاف پہ پیچھے سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہ اس میں قومی بچت کی اپنی عمل دخل ہوتا ہے، نہ کسی اور حکومت کا ہوتا ہے، تو یہ سارے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ جب ان کو پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا منافع بڑھا دیتے ہیں، جب جو پیسے ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں یا ان کو منافع دینے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ کم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی کسی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ایک نیوٹرل رائے میں دے رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد آگے اور پروفٹ انکریز ہوگا یا نہیں، یہ پہلے آ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بچت اسکیموں کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے تو پھر کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ کچھ سوال آتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں بھائی مجھے ایک چیز کا بتا دیں، میں قومی بچت ایپ سے پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں دوسرے بینک میں، جب میں ٹرانسفر کرتی ہوں کچھ ایڈ کر کے تو وہ ایپ ایک فائنینشیل کی 4 ڈیجٹ کی مانگ رہا ہے۔ اچھا اس بارے سے دیکھیں میں خود ایپ یوز نہیں کرتا، نہ مجھے جو اس کی جو ہیلپ لائن کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ٹرانسفر کی سیٹ کی ہو، کیونکہ جو پرائیویٹ بینک ہیں جو میں یوز کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک سیکیورٹی کی ٹرانسفر کے لیے بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اکاؤنٹ بنایا ہو ایپ کے اوپر تو اس وقت ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک لاکنگ کی جو ہے یا اس کے لیے پاسورڈ ہو سکتا ہے وہ آپ نے خود سے سیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ باقی قومی بچت میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی کی سیٹ کرے گا، آپ کا پاسورڈ ہی ہوتا ہے جو آپ اگر ایپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی آپ نے پاسورڈ سیٹ کیا وہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ہیلپ لائن ہی دے سکتی ہے، اور ہیلپ لائن قومی بچت کی 2 ہیں، ایک اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے اور ایک ایپ کے حوالے سے ہے۔ جو ایپ کے ریلیٹڈ ہے نا آپ کو اس پہ رابطہ کرنا چاہیے۔ کچھ ہوتا ہے ہمارے بینک کے ریلیٹڈ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے اس میں کوئی ایشو آ گیا، یا آپ کی کوئی ٹرانزیکشن کا ایشو ہے، مطلب ریکارڈ میں کوئی آ رہا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بینک سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایپ کے تھرو ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ ایپ کے جو ہیں وہ الگ سے آپ کو ایپ کے حوالے سے جو کمپلینٹ ہے وہ کرنی چاہیے۔ سر میرا ایک کویسچن ہے، اگر کسی نے آلریڈی اکاؤنٹ اوپن کیا ہے تو پرافٹ 1000 پرافٹ پر کیا ہے تو کیا وہ اگر مزید اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتا ہے تو
اس پہ کون سا پروفٹ لگے گا، 1000 یا 1100؟ دیکھیں یہ میرے پاس بہت زیادہ سوال آتے ہیں، یہ فیس بک کے اوپر تو بہت سوال ہوتے ہیں، فیس بک یہ یوٹیوب کے اوپر بھی میں کبھی کبھار اس طرح ویڈیو بنا کے جواب دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیسے پہلے آپ کے جیسے 1000 آپ نے انویسٹ کیا ہوا تھا تو اب اس کا بھی آپ کا 1100 ہو گیا، اور اب اگر نئے آپ انویسٹ کریں گے تو وہ تو ہے ہی نئے ریٹ کے اوپر، تو وہ آپ کے دونوں اسی طرح سے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا سوال اس تناظر میں ہے، جیسے فار ایگزامپل پہلے منافع 1380 تھا جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اور اب 1000 روپے 1100 ہے سوری، تو اب جو آپ انویسٹ کریں گے، جو پہلے آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ کو 1380 ملتا رہے گا، جو نئی انویسٹمنٹ آپ کریں گے اس کا آپ کو 1100 ملے گا۔ یہ چیز آپ ڈیفرینشیٹ کر لیں کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں پھر مکس ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا منافع 1100 سے کم تھا تو ابھی وہ آپ کا 1100 ہو جائے گا، اگر آپ کا منافع پہلے زیادہ تھا، یعنی جیسے 1380 ہے، یہاں پہ آپ نے ویسے 1000 لکھا ہوا ہے، لیکن میں ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ویڈیو اور بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو جن کا منافع پہلے 1380 یا اس طرح زیادہ تھا 1100 سے، ان کا وہ زیادہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ نئے پیسے جو وہ انویسٹ کریں گے نا، ان کو وہ پرانے زیادہ پروفٹ نہیں ملے گا، جو ابھی چل رہا ہے میکسیمم وہی ملے گا۔ آگے جا کے اگر بڑھتا ہے تو وہ آپ کی پرانی انویسٹمنٹ کے اوپر بھی زیادہ ہو جائے گا، جیسے ابھی والی جو جب آگے جا کے پرانی ہوتی ہے اور زیادہ منافع ہوتا ہے، تو اس تناظر میں۔ اس کے بعد ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی بات ہے تو یہ 1020 روپے ابھی منافع ہو گیا ہے، فائلر کا ٹیکس 15% اور نان فائلر کا 30%۔ اچھا، کیا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں منافع، اچھا یہ اکاؤنٹ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ منافع بڑھ جائے تو کیا منافع نئے ریٹ پر ملے گا؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سٹارٹنگ میں کہ منافع جو ہے نئے ریٹ کے اوپر ملے گا، لیکن ایک مہینہ ٹھہر کے جب اناؤنس ہوتا ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پروفٹ فکسڈ ایٹ 1400 for 1 lakh, which was its initial rate. Further withholding tax will be deductible because it is too much higher side for small investors. اچھا، یہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پروفٹ فکس کر دیں۔ ہاں ہونا چاہیے ویسے ان سکیموں کے اوپر کہ پروفٹ آپ کو زیادہ دیا جائے، اور ٹیکس جو ہے باقی بچت اسکیموں کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ کی جو ہے اس سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ باقی حکومت، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ سوچے، حکومت تو زیادہ کرنے کا ہی سوچتی رہتی ہے۔ ای او بی آئی کی اپڈیٹ، اچھا ای او بی آئی کی جو اپڈیٹس ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن میں شامل نہیں کرتا چینل کے اوپر کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے اور مجھے اس کے متعلق زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ہاں اگر میں کروں تو میرے اور بہت سارے کام ہیں، میں ایپس وغیرہ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ویب سائٹ ہے، چینل ہے، فیس بک ہے، تو مجھے اتنا وقت نہیں مل پاتا کسی اور ٹاپک کو کور کرنے کا۔ اچھا اس کے بعد ہے جی، السلام علیکم۔ If the profit on the Behbood saving certificate was 1000 when the account was opened and has now increased to 1100, what happened if the profit rate is reduced in future? Will it go back to 1000 or will it remain on، یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یا ایٹ کہہ سکتے ہیں 1100؟ تو دیکھیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1000 کے اوپر یہ سرٹیفکیٹس پرچیز کرتے ہیں جب سٹارٹنگ میں، تو یہ پروفٹ اگر 1100 بڑھ جاتا ہے، 1100 ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ پروفٹ کم ہو جاتا ہے، 1000 پہ آ جاتا ہے، تو ان کا کون سا رہے گا، یعنی 1100 رہے گا یا 1000؟ تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب آپ کا پروفٹ ایک دفعہ بڑھ جاتا ہے، جیسے ابھی پہلے لوگوں کو 1000 فار ایگزامپل مل رہا ہے، ابھی 1100 ہو گیا، اب 1100 سے یہ کبھی بھی بعد میں کم ہو جائے گا تو آپ کا کم نہیں ہوگا، جو پہلے سے زیادہ منافع لے رہے ہیں ان کا منافع کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پرانے انویسٹر ہیں، وہ پہلے سے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ باقی آپ نے سلام بھی لکھا ہے تو وعلیکم السلام۔ اس کے بعد کیسے بھائی ایپ ایک، اچھا آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کا شکریہ۔ ویسے لوگ مجھے بہت گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا اچھا، خود یہ ایکچولی آپ لوگ خود اچھے ہیں جو دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مجھے برا بھی کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اچھا بن سکوں، اور اگر اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچے تو آپ لوگ اچھے کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اچھا، اولڈ انویسٹر کو
کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں کچھ جو بچت اسکیمیں ہیں نا وہ فکسڈ ہیں، اس پہ پروفٹ انکریز نہیں ہوتے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی ہیں، اس میں قومی بچت کا اپنا نہیں۔ یہ آپ لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں نا آپ کو پہلے سے انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں اس بچت اسکیم میں اگر انویسٹ کر رہا ہوں اور کل کو منافع بڑھے گا تو میرا بھی بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، یہ چیزیں آپ نے پہلے سے کر لینی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی واٹ اباؤٹ سیریل نمبر 9 ریگارڈنگ ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اس کا مجھے نہیں پتہ کہ سیریل نمبر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ واٹ اباؤٹ سیریل نمبر 9 ریگارڈنگ ود ہولڈنگ ٹیکس، اس کا مجھے نہیں پتہ۔ آپ پرائز بانڈ کی سیریل کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا کوئی شک ہے ٹیکس کے حوالے سے ود ہولڈنگ کی؟ تو اپنا سوال جو ہے واضح لکھا کریں۔ اس کے بعد ایج 45 بیسٹ سیونگ اکاؤنٹ کون سا ہے 1-2 سال کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ کم عرصے کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتی ہے، اور یہ اگر آپ نے منافع اکٹھا نکالنا ہو تو پھر اس میں آپ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ یا اکاؤنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ منافع والی بچت اسکیمیں نہیں ہیں 45 ایج میں، ریزنیبل منافع، یعنی پرائیویٹ بینکوں سے بہتر ہے، جیسے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے، لیکن وہ بھی آپ کا 1-2 سال بعد اگر پیسے نکالیں گے کچھ فیس کی کٹوتی ہوگی، فیس مائنر سی ہوتی ہے، 1-2% تک ہوتی ہے، سم کیسز میں 1% ہے میرے خیال میں، یا اس طرح کچھ ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی بچت اسکیم لے رہے ہیں۔ اس کے بعد زبردست اچھے کمنٹس یعنی آتے ہیں، آپ لوگ اچھے بھی کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ۔ ہائے یہاں پہ کیا ہے تو ہائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا سوال ہو وہ بھی لکھا کریں۔ نیشنل سیونگ کی موبائل ایپ کام نہیں کر رہی، بڑی مہربانی رہنمائی کر دیجیے۔ اس میں دیکھیں میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، یا آپ ہیلپ لائن سے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے جون کے مہینے میں 4 تاریخ کو پرانے ریٹ پہ بہبود سرٹیفکیٹس لیے، اب جون کے 10 جون کو ریٹ بڑھا، 1 مہینے کے بعد 4 جولائی کو کس ریٹ پر کریں گے؟ 4 جولائی کو آپ کا پرانا منافع ہی آئے گا جو 1000 والا ہے، پھر اس سے آگے 4 جولائی کے بعد 4 اگست آئے گا، اس کو آپ کا جو ہے وہ 1100 ملے گا آپ کو۔ اس میں 6 دن پرانے ریٹ والے ہیں اور باقی نئے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہر مہینے کا کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ پر ڈے کا نہیں ہوتا۔ تو یہ جب نیکسٹ ٹائم آئے گا نا آپ کا تو وہ 1100 کے حساب سے آئے گا، یہ کلیئر ہے، یہ پہلے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حقیقت بتائیں بھائی، دیکھیں میں حقیقت ہی بتاتا ہوں، مجھے فیک انفارمیشن شیئر کرنے کا شوق نہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ریگولر انکم پہ کتنے ہیں ماہانہ 1 لاکھ پہ ابھی 1100 روپے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چاچو 2.5 سال پہلے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے شرح منافع 16 تھا اور سروا اسلامک کا 20%، لیکن اب نہیں لگ رہا، کیا ایسا لگ رہا اس حد تک اضافہ ہوا، ان قریب ریٹ نیچے آنے کے امکانات زیادہ ہیں؟ دیکھیں بیٹا، اس میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ منافع جس ریٹ پہ آپ بتا رہے ہیں نا 20%، 16%، وہ ابھی مستقبل قریب میں مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو زیادہ منافع ملیں، یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ٹو لانگ، اچھا ویڈیوز کچھ لمبی ہوتی ہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے، جیسے آج والی ویڈیو لمبی ہوگی تو اس میں میرا قصور نہیں، آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں۔ ریکویسٹ گورنمنٹ آل دیز اکاؤنٹ بھی اسلامک۔ دیکھیں یہ 2029 تک تو ویسے حکومت نے کہا ہوا ہے کہ ہم جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں یہ ختم کریں گے، اب یہ دیکھ لیں قومی بچت بھی اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، یا پرائیویٹ بینکوں والے بھی اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں، یہ مشکل ہوگا۔ ویسے کرنٹ اکاؤنٹ بینکوں کو بہت خسارہ ہے، اور یہ بڑے بڑے بیگ جو ہیں یہ حکومتی لوگوں کو بھی جاتے ہیں، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ایسے ختم نہیں ہوں گے اتنے جلدی۔ یہ سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں، یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں نا، یہ تو بینکوں کو خسارہ ہے کہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اضافی۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس پہ تو ان کے مزے ہیں، وہ آگے کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے جیسے جو ہیں وہ بینکوں میں پیسے رکھ کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، نہ وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتے ہیں، نہ ہمارے جناب خاندان والوں کو پتہ ہوتے ہیں، تو بینک ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے اربوں روپیز ہوں گے جو اب تک بینک جو ہیں وہ ڈکار چکے ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد HBL must introduce some profit scheme for its old retired employees۔ HBL کے بھی ہیں کچھ بہتر پروفٹ ہیں، لیکن وہ آلموسٹ سیم ہی ہیں، دیگر جو ان کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ ابھی آئی تھنک 10% کے قریب ہوں گے، میں نے ابھی لیٹسٹ دیکھے نہیں ان کے، تو ان کے بھی ہیں، نام تو رکھے ہوئے انہوں نے، لیکن صاف زیر قومی بچت سے زیادہ منافع تو کہیں نہیں۔ سر سیسا میں فروری 2026 میں انویسٹ کیا تھا،
کیا مجھے بھی اب 11.88 میں بالکل ملے گا؟ آپ کا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا تو سٹارٹنگ میں آج چینج ہوا ہے نا، تو آج سے ہی لاگو ہو جائے گا، تو اگلے مہینے میں آپ کو اچھا منافع آئے گا جو اگلا آپ کا ہوگا، یعنی بہتر ہوگا، پھر اس سے اگلے فل ہو جائے گا۔ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، سرور پہ کم ہو گیا تو کم ہو جائے گا، زیادہ ہو گیا تو زیادہ ہو جائے گا سب کا۔ جو پہلے جمع کروایا جن لوگوں نے، ان کا سیم پروفٹ رہے گا یا وہ بھی بڑھے گا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ بچت اسکیموں کے اوپر بڑھے گا، کچھ کا کم ہوگا۔ ڈے سرپرائز بانڈ انعام کلیم کرنے کے لیے 2 دن سے لے کر 6 سال تک کلیم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزید بھی انہوں نے لکھا ہے جو پریمیم پرائز بانڈ ہے وہ انعام 8 کروڑ کا لگ جاتا ہے، تو کیا وہ 6 سال تک کلیم کر سکتے؟ اسی طرح پرائز بانڈ کا تمام جو پرائز بانڈز ہیں وہ یہ آٹومیٹک ہے۔ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے نا، اس کا 15 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو انعامی رقم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کے لیے آپ کو 6 سال انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ یہ 15 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، یہ بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے، یہ بینک والے حرام خوری کرتے ہیں نا، جو ہمارے پیسے آتے ہیں کہیں سے، یہ 2 دن 4 دن ہفتہ یہ خود استعمال کر لیتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، کیونکہ ہم لوگ جو کرنٹ اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں نا، تو وہ ان کے مزے ہیں اس پہ۔ السلام علیکم، پلیز سر بتا دیں۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 2 اپریل کو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لیا تھا 1 لاکھ کا، اور 270 تھا پروفٹ 10 سال کے لیے۔ اب کیا میرا بھی پروفٹ بڑھ جائے؟ نہیں بڑھے گا آپ کا چونکہ 270 تھا، اب میرے خیال میں 316 ہو گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ اپریل کو تو ابھی زیادہ دیر ہی نہیں ہوئی، مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے، تو آپ اس میں دیکھ لیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 ڈھائی، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نکال کے دوبارہ سے انویسٹ کر لیں، تو اس پہ کچھ آپ کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، آپ کا دوبارہ سے انویسٹ ہو جائے گا۔ اچھا، کوئی خاص نہیں۔ اچھا، یہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ اضافہ ہوا۔ آلویز اپریشیٹڈ یور ویڈیوز، تھینک یو، اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیا باقی بینکس کو بھی، باقی بینکس کے بھی بڑھے ہیں یا صرف قومی بچت؟ باقی بینک بڑھائیں گے آئی تھنک، اگر قومی بچت بڑھا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں۔ سر بانڈ لگا ہے، مجھے پیسے کیسے ملیں گے اور کب ملیں گے؟ پلیز سر رپلائی کرنا۔ یہ پریمیم کے اوپر کمنٹ ہے، تو پریمیم پرائز بانڈ کا 15 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، بڑا انعام ہے تو 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، یعنی مہینہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے بینک کے اوپر کہ کون سا بینک ہے اور کیسے پروسیس کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا 15 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 25-40 ہزار والے جو بانڈ ہیں قومی بچت بینک سے پرچیز کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایسے سوال ہے ان کا۔ تو یہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی جو اکاؤنٹ مینٹننس سرٹیفکیٹ، اس کے اوپر ساری ڈیٹیل ہوگی، آپ کا نام وغیرہ، آپ کی برانچ، اکاؤنٹ نمبر، ساری چیزیں ہوں گی، آئی ڈی کارڈ ہوگا، اور ساتھ آپ ایک چیک یا پے آرڈر بنوا لیں آئی تھنک، تو اس کے ذریعے آپ چلے جائیں تو آپ کا اسٹیٹ بینک سے یہ اپلائی ہوگا۔ کچھ بینک بھی، پرائیویٹ بینک بھی پروسیس کرتے ہیں، اپنی برانچ سے بھی آپ پوچھ لیں، نہیں تو اسٹیٹ بینک تو لازمی کر دے گا، اس کا کام ہے یہ۔ گڈ ویڈیو پرانے لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ ان کا جرم کیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو منافع بڑھ گئے ہیں نا، یہ کافی سارے لوگوں کو ملیں گے، لیکن جن کے فکسڈ ڈپازٹ ہیں یا اکاؤنٹس ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ السلام علیکم سر، کیا منافع اور انکریز ہونے کے چانس ہے؟ ریگولر انکم کا ہو سکتا ہے بڑھ جائے، یہ تو حکومت کی مرضی ہے، بڑھاتے ہیں تو، لیکن ابھی بھی ایک ریزنیبل منافع ہے، پرائیویٹ بینکوں سے اچھا منافع ہے۔ 1020 ہے، ٹیکس 15% فائلر کا کٹ رہا ہے اور 30% نان فائلر کا۔ ٹیکس ختم ہونا چاہیے، آئی تھنک ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ زکوٰۃ سرٹیفکیٹ ہر سال جمع کروانا ہے یا ایک ہی دفعہ؟ زکوٰۃ فارم جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی دفعہ آپ کا جمع ہوتا ہے، ہر سال نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ آپ کی بچت اسکیمیں ہیں نا تو ایک ہی سرٹیفکیٹ سب کے لیے ہوتا ہے۔ کیا یہ منافع؟ اچھا، اس میں زکوٰۃ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، 1 شعبان سے پہلے آپ لوگوں نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ شعبان میں جاتے ہیں یا رمضان سے 1-2 دن پہلے جا کے کروا رہے ہیں تو اس سال کے لیے وہ ناکافی ہوگا، پھر اس سال آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی، تو اس لیے ہمیشہ تقریباً 2-1 مہینے پہلے جا کے 1 رمضان سے آپ احتیاطاً جمع کر لیا کریں۔
اور سسٹم آٹومیٹک وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، اس پہ مزید آپ کو کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک کاپی بنوا کے ساتھ رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی رہے، یا تصویر بنا کے بینک میں جا کے. کیا یہ منافع پہلے سے لیے گئے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ بھی پے ہوگا کہ نہیں؟ پہلے سے لیے گئے جتنے بھی بہبود کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر بڑھے گا. سر کیا اب مزید پروفٹ بڑھنے کا چانس بڑھے گا؟ ممکن ہے کچھ بچت اسکیموں کے اوپر. سروا اسلامک اسکیم میں فی الحال ڈپازٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہو رہا ہے، بند تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا بھی ہے. لیٹسٹ انفارمیشن میں نے چیک نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ. اسپیشل سیونگ کا ڈیٹیل سے بتائیں. اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ یا اکاؤنٹ ہے وہ 3 سال کے لیے انویسٹمنٹ ہے آپ کی. 6 مہینے بعد آپ کو منافع ملتا ہے. پہلی 5 چھمائی کا بھی 6200 منافع ہے، اور آخری چھمائی کا اس کے اوپر 6800 ہے. بہتر ہے منافع پہلے سے. اگر آپ کرنا چاہیں تو 3 سال کے لیے ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ سر پروفٹ ریٹ کس طرح بڑھتے اور کم کرتے ہیں؟ میں نے مئی 2026 میں پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے. فار ایگزامپل 1 سال کے بعد ریٹ کم ہوتا ہے تو ہمارا بھی کم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور آگے کہتے ہیں کہ کائنڈلی بتانا سر پی بی اے کا پروفٹ کے لیے سیونگ اکاؤنٹ سے ٹیکس اور زکوٰۃ تو نہیں کٹتا؟ انفارمیشن لازمی دے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. کافی سارے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. پینشنر اکاؤنٹ کا پروفٹ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل 5 لاکھ سے اوپر پڑے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی کٹتی ہے اگر آپ نے زکوٰۃ فارم جمع نہیں کروایا. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر کوئی اور چارجز ہیں تو وہ بھی لاگو ہو سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر نہ تو کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی زکوٰۃ ہے. تو لیکن جب آپ کا منافع آ جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، تو سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ کا لمبے عرصے تک پیسے پڑے رہتے ہیں اور زکوٰۃ کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہو سکتی ہے. ادروائز ڈائریکٹلی آپ کے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی کٹوتی نہیں لگتی. اس کے بعد نائس بریو، شکریہ آپ کا بھائی. RIC کا 1020 فائلر ٹیکس کے بعد کتنا منافع؟ تو اس کے لیے آپ یہ ہمارے چارٹ جو ہے نا ان کو وزٹ کرتے رہا کریں. یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1000 ہے تو اس کا فائلر کا 867 روپیز ہیں اور نان فائلر جو ہے 714 روپیز، اس طرح سے ہے. اچھا دوستو، یہاں پہ اتنے ہی کمنٹس آج میں شامل کروں گا. میں نے ابھی تھائی لاٹری کے ریزلٹس لگانے ہیں تو ابھی کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے، تو مزید آپ کے کمنٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. باقی تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں جو بچت اسکیموں کے اوپر پروفٹ نئے لوگوں کو ملے گا. پہلے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس میں جو پرانے انویسٹرز ہیں ان کو پروفٹ بڑا ہوا نہیں ملے گا، ان کو پرانا ہی ملتا رہے گا. ہاں اگر آپ کے تھوڑا ٹائم ہوا انویسٹ کیے ہوئے کم منافع پہ تو آپ ان کو نکال کے دوبارہ سے جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینس سیونگ بھی اسی طرح سے ہے. اگر آپ کا کام عرصہ ہوا ہے یا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، 1 سال کا منافع لے لیں اور دوبارہ نئے ریٹ کے اوپر انویسٹ کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پرانے لوگوں کو ابھی ڈائریکٹ یہ اضافہ نہیں ملے گا پرانی انویسٹمنٹ کے اوپر. ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر پہلے جیسے 985 تھا اب 1020 ہو گیا، تو پرانے لوگوں کو نہیں ملے گا. یہ 5 سال کے لیے فکس رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ فیس بھی لگتی ہے. وہ فیس آپ پے کر کے اپنی انویسٹمنٹ دوبارہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ نکال کے انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اس کے اوپر میں الگ الگ کچھ ویڈیوز بناؤں گا ہر ایک بچت اسکیم کے حوالے سے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ والے جو ہیں ان کا منافع بڑھے گا، لیکن 10 جولائی کے بعد سے لگنا شروع ہوگا، یعنی ملنا شروع ہوگا. پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ والے بھی اسی طرح ہیں، 10 جولائی کے بعد. شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ بھی اسی طرح 10 جولائی کے بعد ملنا شروع ہوگا جب مہینہ مکمل ہوگا بڑے ہوئے منافع کو. شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر نئے لوگوں کو یہ منافع بڑا ہوا ملے گا، پرانے لوگوں کو نہیں ملے گا. اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ ہے. سیونگ اکاؤنٹ کا ماہانہ منافع لگتا ہے، اس بار ویسے چینج بھی نہیں ہوا تو ان کا وہ سیم ہی رہے گا. اس کے بعد سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے. ٹرم اکاؤنٹ کی ایک بچت اسکیم جو ہے یا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے پر اضافہ ہوا ہے تو یہ نئے لوگوں کا ہوگا. پرانے جو اس سے پہلے انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کو وہی ملے گا جس پہ انویسٹمنٹ ہے. سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، اس کا منافع ہر ایک دن کا کیلکولیٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نئے لوگوں کا منافع بھی بڑھے گا اور پرانے لوگوں کا منافع بھی بڑھے گا. اور یہ واحد بچت اسکیم ہے
جس کے اوپر جو اگلا منافع، یعنی اگر فار ایگزامپل آج بھی آ رہا ہے تو آپ کو پچھلے 2-4 دنوں کا منافع جو ہے وہ ملے گا اضافی جو ہے. باقی دیگر بچت اسکیمیں جو ہیں وہ اپنا ٹائم مکمل کریں گی تو اس کے بعد سے ان کا منافع ملنا شروع ہوگا. تو یہ آج کچھ ویڈیو تھی، کچھ لمبی ہے ویڈیو، اس کے لیے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بنانا ایک مجبوری تھی. کافی سارے دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا. اس طرح ہم کوشش کریں گے ہفتے میں ایک آدھا دن سیشن رکھیں گے جس میں آپ کے کمنٹس جو ہیں ان کو ہم شامل کریں گے، اور اگر آپ بیڈ کمنٹس کریں گے تو ان کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، ان کو میں شامل نہیں کروں گا. باقی میں غلط انفارمیشن جان بوجھ کے کبھی بھی شیئر نہیں کرتا. ہاں کچھ غلط ہمارے پاس آئے اور وہ اسی طرح ایز اٹ از شیئر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ معذرت بھی کریں گے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں ضرورت نہیں پڑی، نہ ہم نے کبھی کوئی غلط انفارمیشن شیئر کی ہے. قومی بجٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ سرکاری بندے ہیں، ان کی مرضی ہے یار، وہ ہفتے بعد اپڈیٹ کریں، اسی دن اپڈیٹ کریں، اسی وقت اپڈیٹ کریں، ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو جیسے وقت ملتا ہے یا جیسے ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس حساب سے اپنے حساب سے ایک شیئر کرتے ہیں. اگر آفیشیل ویب سائٹ پہ اگر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے آ کے گالیاں دیتے رہیں گے یا بیڈ کمنٹس کرتے رہیں گے، یہ جسٹیفائی نہیں ہے، اور یہ آپ کو واپس ہی جاتی ہیں. آپ کو مبارک ہو، جتنے لوگوں نے ابھی تک دی ہیں نا سب کو واپس گئی ہیں اور سنبھال کے رکھیں، آپ کے کام آئیں گی، یا آپ جن لوگوں کی اولادیں ہیں ان کو یہ اصال ثواب پہنچتا رہے گا. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کر دیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.